very warm welcome to Newsline. मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। हुकूमत के सामने मसाइल का अंबार है, लेकिन इनके हल के लिए हुकूमत की अब तक की जो कारकर्दगी है उसको अगर सामने रखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि हुकूमत इन मसाइल के हल के लिए अभी तक सिमत का तयन भी करने में कामयाब नहीं हुई। अब दायमी माशी मसाइल के साथ अगर मुस्तकिल सियासी अदम इस्तेकाम भी होगा तो मसले कैसे हल होंगे। लेकिन हालात कितने ही दिगरगो हों, ये सूरत कभी नहीं थी कि क़याम के 5-6 माह बाद हुकूमती अरकान अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने की यकीन दहानियाँ जो है वो करवाना शुरू कर दें। आलम तो ये है कि मखलूत हुकूमत में अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत को क्या मशवरे देने शुरू कर दिए हैं, ये ज़रा आप खुद मुलाहिज़ा फरमाएं। पर खतरा तो हमसे शेयर तो नहीं किया उन्होंने। हमने उनको कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए, वोट चाहिए, वो हम आपको देते रहे, बाकी वो डिलीवर करें ना। खतरे लग रहे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे, डिसॉल्व कर दे, नए इलेक्शन करा ले। अब यहाँ ये सवाल तो ज़रूर बनता है कि हुकूमत को किस बात का खतरा है। उनका सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ जेल में है और एक के बाद एक केस में जेल से बाहर आने का इम्कान भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अपने लिए मुश्किलात पैदा करने में अगर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई खुद जो है वो खुद कफील इसमें जो है वो नज़र आ रही है। ना ही उनकी मुज़ाकराती रेल जो है वो पटरी पर चढ़ रही है और अपने बयानात से वो मुज़ाकरात के किसी भी इम्कान को खुद ही डीरेल करते जा रहे हैं। तो फिर हुकूमत को आखिर किस बात का ख़तरा जो है वो लाहक है? क्या सेम पेज पर बुरी कारकर्दगी का धब्बा तो नहीं लग रहा? हालात ये हैं कि तनख्वाहदार तबका मजमूई तौर पर टैक्स अदा करने में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, शुगर और फार्मास्यूटिकल और दीगर सेक्टर्स से भी आगे है और इसी तबके को मजीद इनडायरेक्ट टैक्स पेट्रोलियम और बिजली के बिलों में और दीगर चीज़ों पर भी जो है वो देना होता है। लेकिन फिर भी हुकूमत के पास अवाम को मजबूरियाँ सुनाने के अलावा कुछ नहीं है। अब एक तरफ कारकर्दगी नहीं है और दूसरी तरफ सियासी गैर यकीनी है, तो माशी बेहतरी और सरमायाकारी का माहौल कैसे बनेगा? लेकिन हुकूमत की सारी तवज्जो फिर भी जो है वो मखसूस सीट्स के हसूल पर जो है वो मबजूल है। कल 13 रुकनी बेंच के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आया है जिसने अक्सरियती फैसले पर सवालात उठाए हैं। अब सूरत हाल ये है कि 8 जजेस के अक्सरियती फैसले पर तो अभी अमल नहीं हुआ, अलबत्ता हुकूमत 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर अपना बयानिया बना रही है और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पे भी जो है वो कल वो जो है वो पेश हो रहा है। तो साफ है कि हुकूमत पीटीआई के साथ टेंशन कम करने के मूड में नहीं है। होने क्या जा रहा है इस पर बात करेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर्स विद अस। हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद होंगे और हमें इरशाद भट्टी साहब भी हमारे जो है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मालिक साहब से करती हूँ। मालिक साहब, अगर देखा जाए तो इस वक्त कल की जो डेवलपमेंट्स हैं, तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ ने अपने अरकान को ये कहा है कि दे मस्ट इंश्योर देयर प्रेजेंस इन द नेशनल असेंबली टुमारो और वो बिल जो है वो टेबल होने वाला है और इन ऑल लाइकलीहुड नेशनल असेंबली से अगर वो पास हो जाता है तो वो आगे सेनेट में जाएगा। जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, बेयरिंग इन माइंड के जुडिशरी ने क्या फ़ैसला किया, किस तादाद में जो है वो फ़ैसला किया, उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं कल अगर ये पास हो जाता है? बिल्कुल हम जा रहे हैं और ये क्राइसिस बहुत बड़ा है बिकॉज जो इसके बिल को पास करवाने के बाद जो मेरी इत्तलात हैं, गवर्नमेंट शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आएगी जिसको रोकने के लिए पहले ही हमने 8-5 का फैसला देखा था और वो अगर वो फैसला कर लिया इन्होंने तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट आपस में भी पिच बैटल नजर आएगी और बहुत गहरा क्राइसिस होगा। लेकिन मेरा ख्याल है क्राइसिस से कोई घबरा नहीं रहा, ना पिंडी घबरा रहा है ना इस्लामाबाद घबरा रहा है, क्योंकि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे थिंकिंग बस ऑप्शन नहीं है बट टू स्लॉग इट आउट। और यह फैसला हुआ हुआ है कि खान साहब के साथ तो चलना नहीं है, पिंडी ने नहीं चलना। जब तक पिंडी ने नहीं चलना तो जाहिर है इस्लामाबाद वालों को और क्या चाहिए, उनकी तो इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। बिकॉज खान साहब से अगर किसी भी किस्म की निगोसिएशंस होती हैं पिंडी की तो इनकी एक्सपेंस पे होंगी ना, इनकी कॉस्ट पे होंगी, इसलिए वो हर अभी जो है चीज़ को मंतकी अंजाम से भी आगे ले जाने पे तैयार हैं। अभी मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा कि मुल्क के लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, अभी हम बात कर रहे हैं हमारे सिर्फ उसके पावर पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी है। खान साहब की पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, टोटल एक कन्फ्यूजन के बाद दूसरी कन्फ्यूजन नजर आती है।
انہوں نے پہلے کہا کہ ہم نامنیٹ کر دیا، میں نے اس کو محمود اشرف خان اچغری صاحب کو کر دیا ہے. پھر جب میں نے بھی اپنے پروگرام میں کہا، میرے پروگرام میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف آئے تھے، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ان سے تو پوچھ لیں، آپ نہیں جانتے اچغری صاحب کو، نہ وہ پنڈی سے بات کریں گے نہ پنڈی ان سے بات کرے گا. پھر کل ان کا بھی وہ اسیسمنٹ بیئر آؤٹ ہو گیا جب خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے تو ان کو نامنیٹ کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. تو آئی تھنک یہ ایکویشن اب سیٹل ہو گئی ہے، یہ ایک پیٹرن سیٹل ہو گیا ہے کہ ایک بیان آئے گا پھر اس کے بعد دوسرا بیان آئے گا. اور یہ مجھے اب اسٹریٹجی کا حصہ لگ رہا ہے خان صاحب کی، کہ آئی تھنک وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کنفیوژن از ٹو ہز ایڈوانٹیج، تو وہ بھی چلے گا. یہاں پہ یہ پورا ایک حلہ بھی اور چل رہا ہے، اور جو جس جوڈیشل کرائسس کو میں کم از کم سمجھتا تھا کہ 3 ایئر ٹینر والی بات ختم ہو گئی ہے، اپنی موت مر گئی ہے وہ بات جب 8-5 کا فیصلہ آیا، تو اب ہم ایک کانسٹیٹیوشنل گرے ایریا میں ہیں. اور جو میری بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کے لوگوں سے آف دا ریکارڈ، اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ ان کے خیال میں کہ ہم اس وقت بڑا ہی ایک اپرچونٹی ہے کہ یہ فیصلہ بھی اب آ گیا ہے 2 ججز کا، اپیل کے پروسیس بھی ان کوشچن ہوا ہوا سب کچھ. تو اگر اس میں ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں آن دا بیسس کہ ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ ہے اور ہم وہ ای پی نے وہ نمبرز نہیں نکالے، تو کیا ہوگا؟ ایک نیا مسئلہ جائے گا نا سپریم کورٹ میں، تو وہ ایک ڈیلے ہی آئے گا نا، اس میں ایک نیا آپ نے جلیبی کے اندر ایک اور سرکل ایڈ کر دیا. سو آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے ویری سیریس جوڈیشل کرائسس، کانسٹیٹیوشنل کرائسس، اور گورننس کا تو جو چل رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. سو حالات اور الجھنے جا رہے ہیں، سلجھنے نہیں جا رہے. وہی جو بات ابھی ہم کر رہے تھے، ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس، ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جس کو میلٹ ڈاؤن کا بھی جو ہے وہ نام دیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے تو جا رہے تھے وہاں پہ، اب مزید تیزی سے جو ہے وہ گامزن ہوں گے، کیونکہ وی مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں بھی لے کے جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں مسئلہ یہ رک جائے گا، پی ٹی آئی یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں بھی لے کے جائے گی. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ عمران خان کو کوئی کنفیوژن ہے یا عمران خان کوئی کنفیوز ہے. پہلے دن سے وہ کلیئر ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اور تنقید بھی انہی پہ کرتے ہیں، بات بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں. محمود خان اچغری کوئی ڈھکے چھپے راکٹ سائنس نہیں تھی، وہ صرف ان سے تھا، حکومت سے ایک فارمیلٹی انہوں نے پوری کی. آئین تحفظ آئین نے پاکستان وہ جو موومنٹ اس کا سربراہ بنا دیا، صدارتی امیدوار کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ ان سے بات کریں، تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جا نہیں رہے، جا چکے ہیں. اور شکریہ اس کٹ پتلی فارم 47 کی حکومت، جعلی اور مصنوعی حکومت کا، کہ ان کا یہ بینیفیشری ہیں. اسی طرح کے کرائسس رہیں گے تو یہ رہیں گے، جس دن یہ کرائسس ختم ہو گئے یہ فارغ ہو جائیں گے. تو یہ تو بینیفیشری ہیں اس کے، تو لہٰذا یہ اس آگ پہ تیل ڈالتے ہیں. میٹر عمران خان نہیں کرتا، عمران خان بھگت لے گا. 9 مئی ہے، وہ بھگت لے گا. ہم پتہ نہیں فیشن کے طور پہ نا 2 منٹ بعد عمران خان کو ڈالتے ہیں، اس کے 3.5 سال ہمارے ذہنوں سے ہی اترتے ہی نہیں ہیں. بھائی عمران خان میٹر نہیں کر رہا ہے اس وقت، ملک میٹر کر رہا ہے. ملک کو سوچیں، 25 کروڑ کا سوچیں. وہ جیل میں ہے، وہ 9 مئی بھگت لے گا. وہ اپنے مقدمے بھگت رہا ہے، پھانسی چڑھا دیں، جو کرنا ہے کر دیں. وہ جو عدالتیں سزا دیں گے، بری ہو گیا، باہر آ گیا، نہیں آ گیا. آپ سے ملک چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا آپ سے ملک. اگر آپ سے ملک نہیں چل رہا تو پھر اس سے بات کر لو. اگر آپ نے اس سے بات نہیں کرنی تو ملک چلا لو. یہ جو چلاکیاں ہیں نا، یہ جو آپ نے اس طرح کی چلاکیاں 76 سالوں میں ہم نے ٹام اینڈ جیری کی ڈرامے دیکھ چکے ہیں. اب بس کر دیں. اس حکومت کو آپ نے کہا تھا نا، اس حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے، کیونکہ یہ ریجیکٹڈ اور سلیکٹڈ ہیں، اس لیے ان کو خطرہ ہے. یہ کوئی ساکھ لیس حکومت ہے، اخلاقی برتری لیس حکومت ہے، مینڈیٹ لیس حکومت ہے. اور دوسرا ان کو خطرہ ہے الیکشن آڈٹ سے. یہ کیوں لڑائی لڑ رہے ہیں عدلیہ سے؟ کیونکہ پتہ ہے پیارے فائز عیسیٰ قاضی صاحب جانے والے ہیں. اور جب دوسری یہ جو اب ایک رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں 2 جج صاحبان، ان کی میں ہمت کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ ادارہ کوئی مانے ہی نہ اس حکم کو. میں حیران ہوں ویسے ان کے حکومت ایسے پروپیگیٹ کر رہی ہے، اور میں حیران ہوں ان 2 ججز صاحبان کی منطق اصول پہ اور اس ملک پہ کہ اور کہاں تک وہ پہنچ گئے. 8 ججز دوسرا فیصلہ دے چکے ہیں ان کے ہی، اور یہ درمیان سے. خیر وہ تو ایک اقلیتی، اس پہ کیا عمل ہونا ہے.
تو حکومت کو خطرہ ہے الیکشن آڈٹ سے کہ کہیں الیکشن آڈٹ درخواست پڑی ہوئی وہ نہ ہو جائے. حکومت کو خطرہ ہے پیپلز پارٹی سے جو بلیک میل کر رہی ہے مسلسل. حکومت کو خطرہ ہے گورننس پرفارمنس سے جو ہو نہیں پا رہی. حکومت کو خطرہ ہے عمران خان سے کہ ساری سیاست سارا کچھ 19-20 سارا سویرے اٹھتے ہیں زہر اگلتے ہوئے, رات کو سو جاتے ہیں زہر اگلتے ہوئے. کدھر گئے شہباز شریف جن کی گورننس پرفارمنس کی ہم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے؟ کدھر گئے ولی عہد مریم جن کی ہم تباہی پھر کدھر گئے ایک زرداری سب پہ بھاری؟ بھائی آئے ملک سنبھالیں, مسائل حل کریں خدا کے لیے, چھوڑیں عمران خان فوبیا سے نکلے. میں ذرا عامر ضیاء صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. عامر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے کہ کل کے بعد مزید کہاں کس جو یہ ٹکراؤ کی سیاست ہے وہ کہاں کس نہج پہ جائے گی, وہ تو ایوری ون کین سی دیٹ. میں جو سوال کرتی, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے, بیکاز ایک یہ بل پاس ہو گیا مائنڈ یو, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے, تو یہ آبویسلی پی ٹی آئی جو ہے یہ اس کو دوبارہ سپریم کورٹ میں لے کے جائے گی, اور سپریم کورٹ میں جو ماحول ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سسٹین کر پائے گا؟ پاس ہو بھی جائے, نیشنل اسمبلی سے سینٹ سے پاس ہو بھی جائے, یہ سسٹین کر پائے گا ٹیسٹ آف سپریم کورٹ؟ میری جن بھی سینئر وکلا سے بات ہوئی ہے اور جو ایسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ جو موڈ ہے اس میں تو یقیناً جو کورٹ کا بھی ہمیں مزاج کا پتہ, اور ظاہر ہے کہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ فیصلے جو ہیں کسی کی پسند یا ناپسند پہ کیے جا رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ کورٹ جو ہے ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ جو آئین و قانون کے مطابق فیصلے کری, اور جو کچھ کیا گیا ہے گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر عدالت کے فیصلوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے. اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کورٹ میں تو ہولڈ نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا آپ کسی بھی بڑے قانون دان سے بات کر لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس طرح کی یہ ترامیم کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ترامیم ہوتی ہیں, یہ سنجیدہ مسئلہ ہوتا ہے. ترمیم کرنا آئین کے اندر یا کسی بھی قانون میں وہ آپ کرتے ہیں مطلب اجتماعی مفاد کے لیے کرتے ہیں, ریاست کے لیے کرتے ہیں. یہاں پہ تو شخصیتوں کے لیے, خاندانوں کے لیے, اور جو چھوٹے چھوٹے سیاسی اہداف ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے. تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے ہولڈ کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو پورا آپ کو کہتے ہیں نا لڑائی نظر آ رہی ہے, یہ کس چیز کی غمازی کری ہے؟ اس چیز کی غمازی کری کہ ایک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے ہمارا سسٹم کا, اور ہماری جو ریاست ہے اپنے کنٹرڈکشنز کو, تضادات کو ریزالو کرنے سے قاصر ہے. اور کیونکہ اگر یہ اسی جس طرح سے جس ہم نہج پہ چل رہے ہیں تو اس میں تو پھر یہ ریاست کا بحران ہے. ہم شخصیتوں کے تناظر میں دیکھنا بند کر دیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا شریف خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اصل مسئلہ تو پاکستان کا ہے کہ پاکستان اگر ہمارے یہی جینے کے ڈھنگ رہے تو پاکستان کیسے چلے گا, اور اگر چلتا بھی رہا لنگڑا لولا تو اس کے اندر مزید کیا کیا خرابیاں آئیں گی, ہم کہاں پہ جا کے رکیں گے, کہاں پہ ہمارا انحطاط رکے گا. یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو خصوصاً حکومت میں ہیں ان میں نہ کیپیسٹی ہے نہ ان میں اہلیت ہے اس بات کی کہ وہ چیزوں کو صحیح کر سکیں. انہوں نے دکھا دیا, آپ دیکھیں نا 2 برس سے زیادہ ان کے پاس اختیارات رہے ہیں, طاقت رہی ہے, تو کیا کیا انہوں نے. پھر میں وہ بھٹی صاحب سے اتفاق کروں گا, عمران خان از ناٹ دی ایشو از دا فیوچر آف پاکستان. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں شریف خاندان پاکستان کو اٹھا کر مطلب سیفٹی کی طرف لے جائے گا, محفوظ پانیوں میں لے جائے گا, تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, یا مطلب اور کوئی لے جائے گا. اس پارلیمنٹ کو نظر آ گیا آپ کو انہوں نے کیا کیا. ان کی بجٹ سازی دیکھ لیں. دنیا کہتی ہے کہ جناب آرام, آپ جو جتنا بوجھ آپ نے عوام پہ ڈالا, اگر آپ کفایت شاری کرتے, بیلٹ ٹائٹنگ کرتے, سمبولک کرتے, آپ کہتے ہیں جی ہم 1300 cc کی گاڑی میں آ رہے. جماعت اسلامی بالکل ٹھیک کہتی ہے, جائیں چھوٹی گاڑیوں میں. آپ غریب ملک کے حکمران ہیں, کس نے آپ کو اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے کا, سوٹ پہننے کا, انگریزی مطلب ہے آپ وہ جو ایئر کنڈیشن چلا کے بیٹھتے ہیں, کریں خرچے کم آپ. لیکن یہ نہیں کر رہے. اس سے آپ کو لگتا ہے کتنے انڈیفرنٹ ہیں عوام, دشمن ان کا رویہ ہے. یہ عوام کو سمجھتے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان کی سپورٹ پہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو جب آپ یہ سوچ کے سیاست کر رہے ہوں گے تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے آپ؟ تو پھر تو آپ کی سیاست عوام کے لیے نہیں ہوگی, اپنے فائدے اور اپنے خاندان کے فائدے میں نظر آ رہے ہیں. بالکل بالکل. میں ذرا مالک صاحب کے پاس بھی یہ پوائنٹ لے کے جاؤں. مالک صاحب, عامر ضیاء صاحب جو بات کر رہے ہیں ری تھنکنگ کی, کورس کلیکشن کی, اب تو اتحادیوں نے بھی جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو ہم نے سپورٹ دی ہوئی ہے, ہم آپ کو اسمبلی میں سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن کم از کم آپ ڈیلیور تو کریں. اور ڈیلیوری کا حال تو یہ ہے کہ ابھی جس طرح عامر ضیاء صاحب بھی بات کر رہے تھے, اس وقت آج بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے, 3rd لارجسٹ ٹیکس پیئرز ابھی بھی جو ہے آ رہے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کے بعد, پیٹرولیم کے بعد اور بینکنگ کے بعد رادر, وہ آپ کے تنخواہ دار سیکٹر آ رہا ہے. سو ریلیف تو آپ دے نہیں رہے, ملک آپ سے چل نہیں رہا, چیزیں آگے بڑھ نہیں رہی, سیٹیں لے لیں, اس سے کیا ہو جائے گا؟ اچھا, 2 چیزیں. مجھے پہلے بھٹی صاحب کی بات سے لگا ہے کہ شاید ان کو یہ تاثر ملا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کنفیوزڈ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کنفیوزڈ ہیں, میں کہہ رہا ہوں خان صاحب نے ایز اے اسٹریٹجی
ایک ڈیلیبریٹ کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے اور وہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں بھٹی صاحب نے, عامر نے. یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کی دنیا ہونی چاہیے. میرا خیال تھا ہم شو میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. بڑا سمپل تھا. 8 فروری کو الیکشن ہوئے, اس کے ریزلٹس مانے جاتے, آج کوئی بھی کنفیوژن نہیں تھا. خان صاحب کی گورنمنٹ بنتی, وہ خود ہی لوگوں کو جواب دیتے, اچھا برا جو بھی کرتے. لیکن وہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے ملک میں ادارے نہیں ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی ادارے نہیں ہیں جو ساری جمہوریت لگے ہوئے ہیں. کیا پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آج سے 20 سال بعد بھی اس پارٹی کا لیڈر کون ہوگا, پرائم منسٹر کون ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں پتا شریف خاندان کا PMLN میں سوائے شریف خاندان کے کوئی آگے نہیں آئے گا؟ کیا نہیں پتا آپ کو کہ ANP جو پروگریسو پارٹی ہوتی تھی اس میں بھی ولی خاندان کا ہی آگے ہوگا؟ سیم گوز فار ایوری ادر پارٹی. تو یہ جو جمہوریت کا لاپ ہے چھوڑ دیں. ایون جو اتنے ریجڈ انسٹیٹیوشن تھے وہاں بھی یہ افراد کا ملک بن گیا ہوا ہے. یہاں پالیٹکس اس لیے اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہاں پہ ادارے نہیں ہیں. جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے تھے وہ بھی خانوادے ہیں یا ادارے ہیں. ایون PTI بھی ایک کلٹ ہے. اگر خان صاحب کہہ دیں کھڑے ہو جائیں سارے کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں گے. خان صاحب کے علاوہ PTI از نتھنگ. تو ہم اس انوائرمنٹ کے اندر ہیں. پہلے ہم جب سارا نقشہ کھینچتے ہیں مغربی دنیا کا سب کچھ, تو تمام لوازمات بھی دیکھ لیں, ان پٹس کیا ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ حلیم کے سارے مسالے ڈالیں اور آگے سٹیک بن کے نکلے, ایسے نہیں ہوتا. سو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس ریالٹی میں ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس نظام نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ جو اپنے کانسٹیٹیوشن ہیں ججز ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ آربیٹری پرسنل لائکس ڈس لائکس پہ فیصلے کر رہی ہے, کبھی نواز شریف کے حق میں, کبھی عمران خان کے حق میں, کبھی فوج کے خلاف اور اس کا فائدہ عمران خان کو. ہمارے یہاں سپریم کورٹ بھی پارٹ آف دا کانفلکٹ بن چکی ہوئی ہے. اس لیے میں کیوں کہتا ہوں کرائسس ہے. ہمارا کرائسس اس لیے ہے کہ پرانے زمانے میں آج سے پچھلے جتنے بھی پولیٹیکل کرائسس ہوئے اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو آربیٹر مل جاتا تھا. کبھی صدر صلح کرواتا تھا فوج کی اور پرائم منسٹر کی, کبھی سپریم کورٹ انٹروین کرتی تھی اور وہ کسی کو اپنے دائرے میں واپس ڈالتی تھی. اب جو آپ کے پاور سینٹرز ہیں سارے پارٹنرز ٹو دا کانفلکٹ ہیں. پارلیمان کانفلکٹ کا حصہ, آرمی چیف آفس کانفلکٹ کا حصہ, چیف جسٹس صاحب خود کنٹروورشل, صدر صاحب خود کانفلکٹ ٹو دا پارٹی. اب آپ مجھے بتائیں ریزالو ہونا ہے تو کہاں سے ہونا ہے؟ مجھے جو بھی نظر آ رہا ہے, مجھے ابھی کچھ عرصہ یہ سارا گند بلا ایسے ہی چلتا نظر آ رہا ہے. ڈیلی کچھ نہ کچھ اس میں ایک ٹوسٹ آئے گا, آپ اور میں بیٹھ کے پروگرام کریں گے, لوگ گالیاں نکالیں گے, ساتھ بلنگ ہوگی, کوئی بجلی کو رو رہا ہوگا, کوئی آئین کو رو رہا ہوگا. Is there a method to this madness جس طرح یہ چل رہا ہے؟ دیکھیں we are going towards a perfect storm, ایک perfect chaos. اور میرا خیال ہے خان صاحب مینٹلی تیار ہیں اس بات کے لیے. ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ میں اس نظام میں میرا کوئی بھی حصہ نہیں بنے گا, کچھ نہیں مجھے ملے گا, نہ مجھے یا میری پارٹی کو. اس لیے وہ بھی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے سارا نظام گر جائے, پرفیکٹ ڈس آرڈر سے کوئی نیا آرڈر تو نکلے گا نا. دیکھیے یہ جو ججز صاحب کا 2 کا آرڈر ہم بات کر رہے تھے, یہ اس لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اندر ایک جگہ وہ جملہ لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ کہ کسی بھی آئینی ادارے کے لیے سپریم کورٹ کا انکانسٹیٹیوشنل آرڈر ماننا لازم نہیں ہے. جی بالکل, یہ جملے آپ پک کرے گی کر رہی ہے بار بار, وہ کر رہے ہیں, آلریڈی کر رہے ہیں. مریم صاحبہ نے آئی بلیو اس پہ ٹویٹس بھی کر دی ہیں. جی ہاں, اب ہر کوئی اپنا پک اینڈ چوز کر رہا ہے. ابھی یہ بہت گند آگے چلے گا, اور یہ انڈیویجولز کے اندر یہاں پہ جب تک کوئی چاہے ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل کوئی آربیٹر نہیں آئے گا جو کسی قسم کی گارنٹیز دینے کے اہل ہو, تب تک یہ آپ دیکھیے گا یہ ایسے ہی چلے گا. اور ہم لوگ عام لوگ رگڑے جائیں گے, ہم خوار ہوتے جائیں گے, اینڈ یو ول سی. چلیں آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کوئی یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بھٹی صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ ہم بات کر رہے تھے کہ جی میں پوچھ رہی تھی از دیر اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. دا ریزن آئی واز آسکنگ واز کہ ایک 5 ماہ کی حکومت, اس کو ابھی سے ڈر لگ گیا ہے, وہ ڈیلیور تو کر نہیں پا رہی, وہ تو اسٹیبلشڈ ہے کہ ہم رہیں گے. انہوں نے بار بار جیسے اپنے آپ کو ری ایشورنس دے رہے ہوتے ہیں نا, ہم رہیں گے, 5 سال پورا کریں گے.
KP आप देख लें पका हुआ है, बलूचिस्तान में सिचुएशन क्या आपके सामने है, जमात इस्लामी यहाँ पे जो है वो आके पंजाब में जो है वो बैठी हुई है, साथ आपके जो आपकी अपने इत्तेहादी हैं उनके साथ मसाइल आपके क्या हैं वो नज़र आ रहा है। तो चीज़ें तो चल नहीं रही, इमरान खान को साइड पे भी कर दें, चीज़ें तो चल नहीं रही, ये सब कुछ आपको कंट्रोल्ड केओस लगता है या आपको लगता है कि ऑर्गेनिक है सब कुछ? दोनों लफ्ज़ बड़े खूबसूरत हैं और बाबा मालिक की बात भी बड़ी खूबसूरत है कि हलीम, अब हमें हलीम भी नहीं मिलेगा, यानी अब स्टेक भी नहीं खा सकते, यानी अब हमें हलीम भी नहीं मिलेगा। हमें तीतर और बटेर का बाबे ने वादा किया था चिकन कढ़ाइयों का, और आप कहते हैं हलीम के लवाजमात भी पूरे नहीं। चलो जी ठीक है सर, बाबा आपने पहले भी आपके पीछे भूख काटी है और काट लेंगे। इशू ये अब देखिए, अब ये है कि ये हुकूमत अब है ना, अब बड़ा क्लियर हो गया है। अब मेरा तो ये मानना है कि इन्होंने ये, अगर आप समझते हैं ना कि ये जो नैयर बुखारी साहब की, खैर वो जो स्टेटमेंट चल रही है, नहीं उनका तो कोई इतना वो वेटेज ही नहीं है, मैटर ही नहीं करते। मैटर करते हैं बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, अभी थोड़ी थोड़ी आसफा भुट्टो। मैटर करते हैं हाउस ऑफ शरीफ के 4-5 लोग प्लस समदी इसाक डार। और खुद ही तो नहीं बोल रहे हैं बुखारी साहब, कहने का मकसद ये नहीं, वो ये छोटे मोटे अचानक बोलते भी रहेंगे। अचानक जरदारी साहब आपको क्या पता कल लैंड करें जाती उम्रा और आगे डिशें पकी हुई हों। तो ये पहुंचे हुए बुजुर्ग इन्होंने हमें इसी तरह डब्बा बंद फिल्मों में लगाई रखा। यार सुना बिलावल ने क्या बयान दे दिया, वो जरदारी साहब ने क्या मीटिंग फरमा दी, ओ हो नवाज शरीफ नहीं मनेगा, शहबाज शरीफ बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ओ हो मरियम ने तो इनकलाब मोडे ते रख के ते भेरा क्रॉस कर लिया, ओ हाय अब पता चलेगा, अब जो है ना कमाल। ये सारे स्क्रिप्टेड लोग हैं, ये सारे चाबी वाले, वो नवाज शरीफ साहब ने कहा था चाबी वाले खिलौने हैं, सारों की मंजिल एक है, अपने अंदर ही तू चीचो चीज गंडेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ। तो वो अपनी अपनी उन्होंने ड्यूटियाँ बांटी हुई हैं और उस ड्यूटियों के मुताबिक चलते हैं। इन्होंने कोई अलहदा नहीं होना। आप समझती हैं, आप समझती हैं जरदारी साहब जो जिनका वो 2019 अगस्त 2019 में मेरे ख्याल से पिम्स अस्पताल के तर्जमान ने कहा दिमाग छोटा हो गया है, रगें सुकड़ गई हैं, और एक वो भूलने का सर्टिफिकेट भी दे आए थे, और 12 बीमारियां। ऐवान सदर में इतनी मौजें लगी हुई हैं, गाड़ियों के काफिला डबल हो गया, 85 मुलाजमीन है उस गार्डन जो इनका हुआ है अंदर ऐवान सदर का, पहली मरतबा पता चला है गार्डन भी वहां है। तो उसके 85 मुलाजमीन मौजें लगी हुई हैं। वो लाहौर गए थे, बाबे बाइडन से ज्यादा इनकी सिक्योरिटी थी, 20 गड्डियां दे दो, 5 उधरू दे दो। मैं सुनिया एयरफोर्स 1 नहीं मांग लेना उन्होंने को अमरीका को, और यही लोग होते हैं जो आम फिर रहे होते हैं। तो उनकी मौजें लगी, सिंध पास बलूचिस्तान पास, उन्होंने क्या करना है, वो ये 19-20 करते तो कर सकते हैं ना। दूसरे की जो हमारा कायदे मोहतरम है जिंदे 2 स्टाफ ने उनकी हूँ बस चलती कितों है, जाती उमरा चलती है, जाके मरी लैंड कर रही, दरम्यान अस इस्लामाबाद वाले भुल गए, उतू उड़दा उड़दा जाता थलू टाटा बाय बाय मैं छुट्टियों पे हूँ, पापा किधर जा रहे हैं, देखो भूल ना जाना फिर पप्पा। वो पप्पा पता नहीं किधर चला गया। अब उनकी बेटी लॉन्च हो गई, बेटी मौजूद है, सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है, उत्ते निक्का भाई बैठा है जिन्हों जेड़ा हर वक्त सवेरे उठता है मिस कॉलां करता है सारिਆਂ ਨੂੰ, हबीबी ऐ नहीं करजा, कोई मूड होवे तो दे दो, कोई नहीं, कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है, कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, कोई इनके पास विजन नहीं है। आपने निजी बिजली घर घरों से शर्मनाक मुआहदे किए, और मुआहदे आपने किए, और मुआहदे किए किससे, आपके अपने चेतों और अपने लोगों से, अपने खुद से, यानी इधर कानू इधर और मांग रहे हम चाइना से कि हमें रिलीफ दे दो। हाँ, तो अच्छा मजे की बात है, वो किए, ठीक है, आपने लूट लिया हमें। अब इशू ये है कि आप बिजली चोरी रोक लो, लाइन लॉसेज रोक लो, मुफ्त बिजली रोक लो, ऐवान सदर का बजट कम कर दो, वज़ीर आज़म का बजट कर दो, अरकान कुछ ऊपर भी ले आओ, नहीं। क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी इन्होंने किए ही है, और अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। अब ये है कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने हर मरले पर बड़ी कामयाबी से ठोका उन्हें, फाइन ठोक लिया, हमें तो ना ठोकें यार। अब बाबा मालिक भी मुझे हलीम नहीं देगा तो मैं किधर जाऊंगा रोटी लेके। मालिक साहब बड़े दुखी हैं आप, हलीम यानी मुझे आज पहली दफा दुख हुआ है कि उन्होंने कहा कि हलीम के लवाजमात भी नहीं। मैं भट्टी को खिला दूंगा, भट्टी को फिक्र ना करना, हलीम नहीं स्टेक खिलाएंगे, स्टेक खिलाएंगे सर, आप स्टेक खिलाऊंगा। ठीक है, ठीक। तो अब ये इशू है कि मैं कहता हूं कि ये कंपनी चले, डिलीवर करें, परफॉर्म करें, कितना लड़ लेंगे अच्छा। और मैं आपको बताऊं ये 9 मई करते हैं ना, 9 मई रियासत इतनी मजबूत है कि वो अपना ले लेगी, अब वो अकाउंटेबल करवा लेगी।
ان کو ترجمان بننے کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے جو عدلیہ کے ساتھ پہلے بھی 9 مئی کیا تھا, حملہ کیا تھا, پھر مسلسل چھوٹے چھوٹے چننے مننے 9 مئی کرتے رہتے ہیں. جسٹس قیوم بھی 9 مئی تھا. تو خیر اب یہ پھر 9 مئی کے تو وہ بھی کر لیں, مگر مہنگائی کم ہوگی, بے روزگاری کم ہوگی, عالمی تنائی کم ہوگی, اندرونی تقسیم کم ہوگی اور دہشت گردی کم ہوگی. اگر آپ یہ مسئلے حل کر لیتے ہیں تو چھوڑیں یار عمران خان کو, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اور اگر نہیں کر پاتے تو پھر اس سے بات کرو, اس کو انگیج کرو, اس کے ساتھ بیٹھو, آگے بڑھو. نہیں لیکن اس کو خیر میں عامر زیاد صاحب کی طرف چلتی ہوں. عامر زیاد صاحب, پہلے تو یہ آپ نے بھی پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ ہر جگہ جو ہے وہ اس وقت انتشار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ جتنا جو یہ ابال ہے آپ کو نظر آ رہا ہے سارا کچھ, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ جو اس وقت صوبوں میں ہو رہا ہے سارا کچھ, آپ کو یہ سارا آرگینک لگ رہا ہے یا آپ کو یہ کنٹرولڈ کیوس لگ رہی ہے؟ بھٹی صاحب نے اس بات کا جواب نہیں دیا تھا, آپ سے I'll take this question to you. جس بات کا جواب بھٹی صاحب نہ دے سکیں تو میں کیسے دوں گا, بڑا مشکل. لیکن چلے میں کوشش کر لیتا ہوں. دیکھیں بعض اوقات فرض کریں کہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ کنٹرولڈ ہے اور ہم جیسے کہ مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نکل جائیں گے پورے, رف اٹ آؤٹ کر لیں گے ہم لوگ, نا لاک کر لیں گے. لیکن بعض اوقات چیزیں آپ کے قابو میں نہیں رہتی ہیں کیونکہ اتنے زیادہ پلیئرز ہو گئے اور اتنا زیادہ بد اعتمادی. ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو سینٹر کی پاکستان کی فورسز ہوا کرتی تھی, ایک عوامی مقبولیت کی ہر آدمی کو کسی نہ کسی اس پہ لیول پہ ضرورت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ سے کھڑی ہوتی ہے نا. اس بار جو خلیج ہے ہماری حکمرانوں کے درمیان, حکمراں اشرافیہ کے درمیان اور عوام کے درمیان بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. میرے خیال میں جو ایک اچھا, جو ہمارے ملک میں کبھی اتفاق رائے نہیں ہوتا, لیکن ہم تینوں کے درمیان اتفاق رائے, جو آپ کے مہمان ہیں آج, جو سمجھتے ہیں کہ جی بحران گہرا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو اتفاق رائے ہے. یہ بھی اتفاق رائے کہ جناب جو ہے مطلب ریزالو نہیں کر پا رہی ہے. ہاں ہونا کیا چاہیے اس کے اوپر مطلب ہے ایک بحث ہو سکتی ہے. حکومت کو بھی نہیں پتا, ہمارے مطلب ہے کسی کو بھی جو بڑے سے بڑا ترم خان ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کرائسس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. تو اگر کسی کو بھرم ہے کہ نہیں جی ابھی بھی ہمارے انڈر کنٹرول ہے اور یہ کنٹرول وائلنس ہم کرتے رہیں گے, بھگت لیں گے اس چیز کو, معیشت کے میلٹ ڈاؤن کو بھی بھگت لیں گے, لوگوں جو ڈسلوژنمنٹ آ گیا ہے, ڈسپوائنٹمنٹ آ گیا ہے, مایوسی آ گئی ہے, اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. میں نے اتنا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کراچی بزنس سینٹر ہے جو یہاں پہ آپ بزنس مین سے بات کریں, پڑھے لکھے بچوں سے, نوجوانوں سے بات کریں, میں نے زندگی میں اتنی مایوسی نہیں دیکھی. میں کہتا ہوں ضیاءالحق کے دور کو لوگ کہتے تھے بہتر دور تھا. اتنا ابھی مجھے حیرت ہوئی ہے, اگست 2 کو وہ آزادی صحافت کی بات ہو رہی تھی, اس سے ماضی کی بات کر رہے تھے, جو ہمارے پی ایف یو نے جلسہ کیا اس کے اوپر, جو میں نے اخبار میں وہ پڑھا, کسی نے یہ بات نہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے, آج جو مطلب ایکس بند ہو گیا, آج جس طرح سے چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے, تو آج تو ہم لوگ بڑے برے دور میں رہ رہے ہیں. اور ایسا دور میرے خیال میں مالک ہم سے تھوڑے سے سینئر ہیں, بہت زیادہ نہیں, لیکن یہ بھی گواہی دیں گے کہ بھائی ایسا تو قائد اعظم کے ساتھی ہیں عامر بھائی, قائد اعظم کے ساتھی ہے میرا بابا محمد مالک, تھوڑے سے سینئر نہیں ہیں. قائد اعظم صاحب کیا 14 نکات لکھے تھے, 13واں انہوں نے لکھ کے دیا. مالک صاحب کے پاس جاؤں گی لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو مالک صاحب کے پاس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مالک صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ابھی, لیکن کیا ہونا چاہیے. ابھی آج بھی سینئر جرنلسٹ کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چائنا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 3 سے 5 سال ہمیں جو ہے ہماری ڈیٹ ری پروفائلنگ جو ہے وہ ہو جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت جو جس طرح چیزیں چل رہی ہیں یہ بھی تو اس طرح چل نہیں سکتی ہیں, بیکاز ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ منی بجٹ آئے گا, اس میں بھی مزید تنخواہ دار طبقے پہ جو ہے وہ مزید بوجھ جائے گا. ایز اٹ از آج بھی ایک رپورٹ چایا ہوئی ہے جس میں کہا گیا پیٹرولیم اور بینکس کے بعد سب سے زیادہ جو ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے وہ تنخواہ دار طبقے سے جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے. یہ کم از کم یہ تو حکومت کر سکتی ہے کہ جہاں جہاں اپنے لیے کہیں جو اپنے جو آپ کے جو ووٹر سپورٹر جن کو سمجھا جاتا ہے یا جو جس کو کہا جاتا ہے کہ جی جہاں سے آپ واقعی ہی ٹیکس جو ہے اکٹھا کر سکتے ہیں لیکن ایلیٹ کیپچر کے ذریعے نہیں ہوتا, وہ کم از کم ایٹ لیسٹ وہاں تو دیکھنا شروع کریں, ورنہ کتنی دیر تک اس طرح چیزیں چلیں گی. نہیں, ان کا تو بہت ڈسکنیکٹ ہے, لیکن میں پہلے اس بات پہ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے پوچھا تھا کہ کیا یہ مینوفیکچرڈ کیوس ہے یا آرگینک ہے. دیکھیں 9 فروری کو ایک مینوفیکچرڈ کیوس تھا, لیکن سارے اداروں کو اور سب کا خیال تھا کہ یہ ایک مینیجبل کیوس ہوگا اور ایک خاص حد تک جائے گا جس کو ہم سنبھال لیں گے. اس کے بعد اس کی حیت بدل گئی اور یہ آرگینکلی بالکل اپنی ایک اختیار کرتا گیا. اس پہ انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ تھا, ججز کا آپس میں
اس کا بہت بڑا رول تھا. اور جو ججز کا کانفلکٹ ہوا انسٹیٹیوشن کا, اس نے اس کی ٹوٹلی ڈائریکشن بدل دی, اور اس کا سیدھا جو ریزلٹ ہے, کانسیکوینسز, وہ پولیٹیکل نکل رہے ہیں, بیکاز ریلیفس آنی شروع ہوئی پی ٹی آئی کو. آج آپ دیکھیں اگر انسٹیٹیوشن کی صلح ہو جائے, آج جوڈیشری اور ریاستی اداروں کی آپس میں صلح ہو جائے, آپ کو اچانک رخ بدل جائے گا, سیاست کا رخ بدل جائے گا, اور آپ کو فیصلوں کی نوعیت آپ کو ٹوٹلی تبدیل ہوتی نظر آئے گی. سو ایوری تھنگ از انٹر لنک. تو اس لحاظ تک اب آرگینکلی یہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہیں چیزیں, لیکن شروع میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ لمیٹڈ کیوس ہوگا. گورنمنٹ بڑے سیریس ڈسکنیکٹ میں ہے. دیکھیے بہت بڑا چیز کرنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. آپ نے پی ایس ڈی پی میں, آپ آج پی ایس ڈی پی میں سے 400-500 بلین ریڈیوس کر دیں تو آپ بڑی ریلیف دے سکتے ہیں. آج آپ لوگوں کو جون اور جولائی کے بلز کو صرف 12 ماہ کی قسطیں کر دیں, جس کا آج 40,000 کا بل ہے, دے گا تو بیچارہ پھر بھی 40, لیکن اس کو اس ماہ میں صرف 2,500-3 ہزار دینا ہوگا. اور آپ کو فائنینشیل ایئر میں پیسے بھی مل جائیں گے, آپ کر سکتے ہیں. ڈسکنیکٹ کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں قربانیاں دیں, اور آپ ایم این ایز کی سیٹیں بڑھا رہے ہیں, وہ ایئر ٹکٹس بڑھا رہے ہیں, آپ ان کا 10 روپے سے 25 روپے پر کلومیٹر کر رہے ہیں. وہ نمبرز میں اتنا نہیں پڑتا ہماریا, لیکن سمبولزم ہوتا ہے. سمبولکلی اتنا بڑا ڈسکنیکٹ میں نے نہیں دیکھا. آپ اپنی جناب, اب ہم نے اس دن خبر چل رہی تھی کہ جی جو سیکریٹریٹ کے اور ان کے ملازمین, یہ چیف سیکریٹری کے پی کے اور آئی جی کے, ان کو 4 لاکھ, ایک بندے کو بونس مل رہا ہے, کوئی الاؤنس, ایک کو 3 لاکھ ایڈ ہو رہا ہے, وائل پیپل, لوگ اپنے بھائی کو بھائی مار رہے ہیں, چھریاں مار رہے ہیں بل نہ دینے کے اوپر. ایک کم از کم سمبولک کنیکشن ہونا ہوتا ہے. میں آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ یہ بے حسی اتنی بڑکی ہوئی ہے کہ ہر کسی کو صرف اپنا سروائیول ہے, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, nobody gives a damn. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ریاست کی یہ بلیف بن گئی ہے اینی تھنگ بٹ عمران. اب جب اینی تھنگ بٹ عمران کا آپ ایک سوچ لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ہے کیا؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, یو پلے ود دا کلے یو گاٹ. آپ کے پاس یہ 2-3 پلیئرز ہیں نا, یا پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ اب تب بات کریں اگر میں کہیں پہ بیٹھے یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں ڈلیور کوئی کر سکتا ہے. اکیلے کوئی نہیں کر سکتا, نہ عمران خان کر سکتا ہے, نہ فوج کر سکتی ہے, نہ نواز شریف اکیلے کر سکتا ہے. سب کو کو ایگزسٹ کرنا ہوگا, لیکن کو ایگزسٹ پہ کوئی تیار نہیں ہے. نہ فوج تیار ہے ان کے ساتھ کو ایگزسٹ, نہ وہ فوج کے ساتھ, نہ یہ آپس میں. پہلے جب تک کو ایگزسٹنس کا ماحول نہیں بنے گا یہ گند ایسے ہی رہے گا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ سارا نظام ہی پھر ایک دن پتہ لگے کہ میرے ہم وطنوں ٹائپ ہم کوئی چیز سن رہے ہوں. یہ کو ایگزسٹنس جب تک نہیں ہوگی آپ کا کچھ نہیں ہوگا. اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ کنٹری کہ ایک بندہ, عمران خان گورنمنٹ میں رہے نا 3.5-4 سال, چلا لیا پاکستان انہوں نے؟ نہیں چلا نا. میاں صاحب وغیرہ چلا لیں گے, نہیں چل پائے گا. کیا اکیلے مارشل لاز میں چل گیا؟ نہیں چلا. آپ کو کو ایگزسٹنس کے لیے ایک ماحول بننا پڑتا ہے پہلے. وہ ماحول کون بنائے گا؟ تینوں چاروں کا مسٹرس اتنا زیادہ ہے. اگر آپ میں سے آج پوچھیں سولوشن کیا ہے, مجھے جو ایگزسٹنگ پلیئرز بیٹھے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے جینوئنلی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سولوشن آئے گا, بیکاز دے آر ناٹ ایون ولنگ ٹو. ایک ہی ریکگنیشن ہے سب کی ایک دوسرے کے لیے, یہ میرا دشمن ہے, یہ میرا دشمن ہے, یہ صرف ایک دوسرے کو بطور دشمن پہچانتے ہیں. یہ کو ایگزسٹ یا پولیٹیکل پارٹنرز یا پاور شیئرنگ میں کوئی تیار نہیں ہے. کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ My guess is as good as yours. بالکل. بھٹی صاحب, تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو مال صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, کسی سمت کا بھی تعین ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ تو یہی ہیں سارے, کیا کریں پھر؟ اگر بابا پریشان ہے, بابا مالک پریشان ہے, اور وہ بابا بہت پریشان ہے, تو بابا پریشان ہے تو پھر ساڈا اسی تو پھر ہجرت کر جائیے کوئی قریبی ملک. اچھا, ویزا بھی نہیں ملنا. نہیں سر, امید تو بڑی ہے کہ کوئی شاید سانو سوڈان, موزمبیق, گھانا, روانڈا, کوئی اس طرح کا اچھی باتیں کریں. ہاں, اچھی باتیں, یہ بڑی اچھی باتیں. 50,000 زائرین گئے عراق اور واپس ہی نہیں آئے. پتہ نہیں وہ کدھر زیارتیں کرنے گئے. خیر, اچھا, اب یہ 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح یہ ملک اس وقت ڈائریکشن لیس ہے, اسی طرح لیڈر لیس ہے. کوئی لیڈر نہیں ہے, سیاستدان ہے. گیم آف تھرون لگی ہوئی ہے, ساروں کی سروائیول کی جنگ ہے, اور ساروں کی ضدوں کی جھوٹی اناؤنس, جھوٹی ضدوں, میں میرا بابا اتے, میرا اتے ٹھیک رہنا چاہیے. لیکن بھٹی صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر یہ سارے حالات بدلنے ہیں نا, ان میں سینٹرل رول
عمران خان اگر اپنی سرٹن کچھ اپروچز میں کچھ لچک ڈالیں, کچھ وہ کریں, وہ سنگل ہینڈڈلی یہ پورے ماحول کو چینج کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ چینج کوئی نہیں کر سکتا, نہ ہو پائے گا. جی میں کسی حد تک ایگری کر لیتا ہوں, کیونکہ بابے کو علیم بھی کوئی نہیں. اچھا نہیں, اب ایشو یہ 30 ایشو یہ کوئی بڑا نہیں رہ گیا. وہ ہوتا ہے نا, منڈیلا صاحب تھے, کوئی بٹھانے والا نہیں رہ گیا. منڈیلا بٹھانے والے تو اکیلے, وہ تو مالک صاحب نے بتایا نا. ایک ہے بڑا ہونا, کہ جو اپنی ذات سے بڑا سوچے ملک اور قوم کا, وہ بھی نہیں رہ گیا. اور دوسرا سارے بینیفیشری ہیں ایک دوسرے کی ہار کے. تو اب ایشو یہ ہے کہ یا تو آپ ڈیلیور کر دیں, یا آپ پر یہ ثابت کر دیں کہ یہ عمران خان جو ہے ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھا, ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, یا پھر بیٹھ جائیں. چلے لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز اور بیٹھ جائیں اور ملک کے بارے میں سوچیں, بٹ یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کنکلوڈ کرنے سے پہلے کل کے بارے میں ضرور بات کروں گی. کل ملک بھر میں 5 اگست 2019 کی جو مناسبت سے جو یوم استثالت کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے, حکومتی سطح پر اس دن کو منانے کا مقصد مظلوم کشمیریوں کی 77 سالہ جد و جہد اور آزادی کی سیاسی اور سفارتی حمایت کو اجاگر کرنا ہے. بھارت کے 5 اگست 2019 کو اٹھائے گئے غیر قانونی اقدامات کے خلاف کل بھرپور آواز اٹھائیں اور مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دیں. On that note, we'll close today's program. We'll see you next week. Good night, Allah.